वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया और उस हवाले से जो हर आने वाली हुकूमत की एक कोशिश होती है कि वहाँ जो शोर शराबा है, तनकीद है, उसको किसी तरह वो काबू में ला सकें। इसी हवाले से पीका पास हुआ, पीका के रूल्स बनाए गए और फिर दिसंबर गुज़िश्ता साल जो निगरान हुकूमत थी उसने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको कायम करने की मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत इलेक्शंस के बाद बनी तो मई में हमें ये बताया गया कि FIA से जो ये इस तरह के सारे केसेस थे जो हैंडल करती थी वो उनसे ले लिए गए हैं और जो ये नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनेगी ये अब उधर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। नया अदारा है, इनके पास एक्सपर्टीज़ होगी, FIA के बस की बात नहीं है और वो इसको अब हैंडल करेंगे। अब इतने महीनों के बाद गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर सामने आई कि ये जो नई एजेंसी बनाई थी ये फ़ाल हो गई है, इसके पास तमाम इख्तियारात भी हैं और अब यहाँ से ही ये सारे मामले को निपटा जाएगा। मगर फिर आज इस सारे मामले को लेकर डॉन अखबार में ये इत्तला या ख़बर छपी कि ये जो रूल्स बनाए गए थे इनको मनसूख कर दिया गया है। अब ये नहीं मालूम कि क्या हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि ये अथॉरिटी ही ख़त्म कर दी जाएगी या जो ये रूल्स हैं इनको फिर से तरतीब दिया जाएगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरिया अजीज़ साहब, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो फरिया साहबा। फरिया साहबा, क्या मामला है, कुछ आपको समझ आया? एक दिन बताया गया कि रूल्स बन गए, दूसरे दिन बताया गया कि नहीं, फैसला तब्दील कर लिया है, वापस ले लिया है, मौखर कर दिया, कुछ क्लैरिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। ये आप देखें कि ये इनके जिस तरह के काम होते हैं और जो बयानिया आपने जो अपने इब्तिदाई में जो बात कही है, ये पीका के वक्त हमें कहा जाता था पुलिस के हवाले से कि FIA ज़्यादा प्रोफेशनल है, वो बेहतर साइबर क्राइम्स की प्रोसिक्यूशन कर सकेगी, इसलिए हमें FIA की ज़रूरत है। उनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया। फिर यही अब बयानिया कि FIA जो है वो नहीं अपना काम अंजाम कर सकी ठीक से, तो अब हमें एक नई एजेंसी बनानी है। क्या इस नई एजेंसी को बनाते वक्त क्या इसका कोई असेसमेंट की थी कि FIA की कारकर्दगी में अगर खामियां हैं तो वो किस बुनियाद पे हैं, क्या चीज़ नहीं काम कर रही जो वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होगी? अब हमें सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ अब NCCIA को भी उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया है। मेरी नज़र में तो अच्छा है कि फाइनली इनको मैं तो यही कह सकती हूँ अक्ल आई है कि डी नोटिफाई किया, मकासद जो भी होंगे, क्योंकि जो 2023 की तरमीम आई थी पीका में उसमें FIA और पुलिस को बाय नेम शामिल कर दिया गया था। तो एक जो आपका SRO जो है एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के जरिए आप उस तरमीम को तो नहीं सुपरसीड कर सकते जो कि NCCIA की क्रिएशन कर रही थी। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो आगे जाके आना ही आना था लीगली कि किसका इख्तियार बनता है, लेकिन जाहिर है कि ये इन्होंने उसके उन मकासद के तहत नहीं किया है। इनके अंदर ही कोई कंफ्यूजन प्रिवेल कर रही है। फरिया साहबा, तो ये बताइएगा कि ये ऑब्वियसली एक निगरान हुकूमत ने बनाई, फिर उसके बाद मई में हुकूमत ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, तो जो FIA के पास केसेस थे, इज FIA स्टिल मैनेजिंग देम, इन्वेस्टिगेटिंग देम, या उनके ऊपर सब पे काम भी रुक चुका है? नहीं, आई जिस वक्त ये नोटिफिकेशन भी आई थी इतने कॉन्वल्यूटेड और कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की चीज़ थी जिसमें ये कहा गया था कि FIA डिफंक्ट हो गई है, लेकिन आगे जाके इस नोटिफिकेशन में ये था कि 1 साल तक जब तक ये हैंड ओवर प्रोसेस नहीं होता तो ये तस्लीम किया जाएगा कि FIA ऑन डेप्यूटेशन टू NCCIA कंटिन्यू करेगी। मैंने ये इंक्वायरीज भी की वकीलों के ज़रिए भी इस नोटिफिकेशन के आने के बाद कि क्या कोर्ट्स में क्या हो रहा है, क्या रुक गए हैं केसेस। तो वो बता रहे थे कि एक तो लाइल्मी थी इस नोटिफिकेशन के हवाले से, दूसरे FIA ही केसेस प्रोसिक्यूट कर रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये फिर आपके एक एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस के तहत होता है कि नहीं अब तो हमारे इख्तियार में रहा नहीं, तो आप अब जब ये बनेगी, तश्कील दी जाएगी, तो फिर आप अपने केसेस वहाँ लेके जाएं। तो उस सिनेरियो में किसी को रिफ्यूज़ करने के लिए, लेकिन अदरवाइज़ जिस तरह से चीज़ें चल रही थी वो चल रही थी, इसका कोई क़याम वजूद में आया ही नहीं
NCCIA का, اور وہ جو لیگل کانفلکٹ کی میں بات کر رہی تھی کہ یہ بھی بغیر دیکھے کہ قانون کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا مسائل کا باعث بنے گا. یہ جو پیکا انٹروڈیوس ہوا تھا ارجنسی کے ساتھ، کہا گیا تھا کہ فوراً ہمیں انیکٹ کرنا ہے. اس ارجنسی کے بعد FIA کو 2 مہینے تک انہوں نے ڈیزگنیٹ نہیں کیا انویسٹیگیشن ایجنسی، تو لوگوں کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں تھی جانے کی. اس کے بعد جب انویسٹیگیشن ایجنسی بنا بھی دیا تو بہت 6 مہینے سے اوپر ہو گئے تھے، اور کورٹس جو ڈیزگنیٹ ہونے تھے پیکا کے وہ نہیں ہوئے تھے. کیسز غلط کورٹس میں چل رہے تھے، اس کے بعد جا کے ٹرانسفر ہوئے. تو امپلیمنٹیشن میں تو یہ ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں جو یہاں پہ بھی وہی ایشوز کریٹ ہونے تھے. اور فریہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ واٹ از یور ایکسپیرینس بین، کیونکہ آپ اس ایشو کو بہت فالو کرتی ہیں، کہ یہ جو ججز ہیں، پروسیکیوٹرز ہیں، کتنے آپ کہہ سکتی ہیں کہ دے آر فیملیئر ود دا ڈیجیٹل ورلڈ؟ ٹو بی آنیسٹ اٹ ڈپینڈز جج ٹو جج، لیکن میرا جتنا ایکسپیرینس رہا ہے، جو میں نے کورٹس میں بھی دیکھا ہے، دیکھیں اس میں ہم نے جس وقت پیکا لایا جا رہا تھا، جب مزاحمت کرتے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کورٹس کے بننے سے پہلے آپ 6 ماہ ٹریننگ ضرور دیں، بیسکس آف ٹیکنالوجی وغیرہ. وہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد یہاں پہ ٹریننگ جب کرائی، اور اس میں میرے ادارہ بھی شامل تھا، تو اس وقت ججز اور جو سول ججز تھے اور میجسٹریٹ تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ 4 سال بعد کیوں ٹریننگز کرائی جا رہی ہیں، ہمیں پہلے ہونی چاہیے تھی. تو یہ اکیڈمیز کا ایک رول بنتا ہے. ٹیکنیکل سائڈ پہ نالج، اور اس کے نالج کے علاوہ بائسز کچھ ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، یا وہ سمجھ میں بھی کمی ہے کہ کس سے کام. فورینزک رپورٹ کون پڑھ سکتا ہے؟ میں بھی نہیں پڑھ سکتی، اگر جتنا میرا بھی تعلق ہے لے پرسن کے لیے. اور پھر کسی جج کو فورینزک رپورٹ کے بیسس پہ کسی کو کنوکٹ کرنا یا کنیکٹ کرنا کرائم سے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں پروسیکیوشن میں. بہت بہت شکریہ فریہ صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج جو کورٹ سے کچھ خوشخبریاں آئیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی. ہم کہہ سکتے ہیں ان کے لیے کچھ خوشخبریاں. آج بشرا بی بی صاحبہ، عمران خان صاحب کی اہلیہ، 9 مہینے کی قید کے بعد آج ان کو ضمانت پر رہا کر دیا. یہ obviously ان کے اوپر وہ توشہ خانہ والے کیسز تھے، بٹ اب ان کی بیل ہو گئی ہے. عمران خان صاحب سے بھی آج ان کی وکلا کی ملاقات ہوئی. غالباً جب سے یہ پابندیاں لگی تھی یہ دوسری ملاقات ہے جو ہوئی ہے. یہ اب اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، تنقید بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا الزام ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی، کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی خاص ریزسٹنس نہیں کی، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں. اور ساتھ میں ہم ذکر کریں گے وکیل انتظار پنچوتا صاحب کا. 2 ہفتے ہو گئے ہیں وہ غائب ہیں، اور نہ کورٹس جو ہیں وہ کمپیل کر پائی ہیں ایجنسیز کو اور پولیس کو کہ وہ ان کو ڈھونڈ پائیں، اور نہ جو ریاست ہے اس کی کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی ایفرٹ جو ہمیں نظر آیا ہو. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، ماہر قانون ہیں اور وکیل ہیں. عمران صاحب کے ویلکم ٹو دا شو چودھری صاحب. تھینک یو جی. چودھری صاحب، آج تو بہت 2 اہم ڈیولپمنٹس، گڈ فار دا پارٹی، بٹ سر ساتھ میں الزامات بھی لگ رہے ہیں، الزام کہہ لیں یا جو بھی، کہ جی کوئی ڈیل کر لی آپ لوگوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کو ریزسٹ نہیں کیا، تو اس کا اب ہمیں اثر نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہ تو سیاسی سوالات ہیں، اور ان کا تو وہی جواب دیں جو کہ اس امینڈمنٹ میں موجود تھے. تو یہ تو دس کویسچن از فار دیم. میرے لیے تو جو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ مجھے بڑی فکر تھی، آئی کیپٹ ویٹنگ کہ کوئی مجھے کہے گا، تو پھر میں نے خود پٹیشن فائل کر دی، بیکاز اٹس ویڈ بی بی صاحبہ کی بیل جو ہے آن میرٹ ہوئی ہے، اور ان کے خلاف سارے کیسز جھوٹے ہیں. انہوں نے 8 مہینے کی ایک بڑی سیاسی کیسز میں ایک بڑی ٹف اسیری گزاری ہے. ان کی صحت کیسی تھی؟ خان صاحب کی نہیں، ان سے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ گھنٹہ پہلے وہ چلے گئے تھے. ان کو
جب ہم یہ کر رہے تھے بیکاز آئی واز انفارمڈ کہ آپ کو ڈیالہ جانا ہے. پہلے تو پروڈکشن آرڈر ادھر تھا تو آئی واز ویٹنگ ہیئر. دین ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کالڈ می اینڈ ہی رینگ می اپ اینڈ ایک مینیجر انہوں نے کی وہاں پہ جو بھی بات تھی, جو جیسے پروڈکشن آرڈر آپ کہہ رہے ہیں جو کورٹ کا تھا عمران خان صاحب کے لیے, بٹ آپ لوگوں کو پھر جیل کر سکتے. تو دین وی وینٹ ٹو دا جیل میں جب ہم گئے تو میں نے فرینکلی اسپیکنگ خان صاحب کی وہ جو آپ نے اے آئی میں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں سالٹ اینڈ پیپر داڑھی میں تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی جی, تو وہ بیئرڈ ان کی کافی بڑی تھی. اچھا. اینڈ میں نے کہا سر آپ تو بڑے کول لگ رہے ہیں, داڑھی میں بھی ہیں. ہی واز. تو پھر دین ہی ٹولڈ می کہ آپ 3 ہفتے میں یو آر دا سیکنڈ ون جن سے میری ملاقات ہو رہی ہے. پہلے وہ ڈیلیگیشن آئی تھی تو ڈیلیگیشن جب ملی تھی تب بھی یہ صورتحال تھی, اور پھر ہفتہ لیپس ہو گیا جب میرا خیال میں وہ 8-10 دن تو ہو گئے ان کو ملے ہوئے. تو ان کی جو انہوں نے جو ورڈ انہوں نے یوز کیا ان کا وہ ایک 6x8 کا سیل ہے, تو پنجرے کا دروازہ 1.5 گھنٹے کے لیے کھولتے ہیں. دے ٹک ایکسرسائز مشینس فرام ہم جو کہ عدالت کے آرڈر پہ ان کے پاس پیش کی تھی. ہی واز کیپٹ ان ڈارک 12-14 گھنٹے میں. ان کے سیل کی لائٹ جو ہے وہ چلی گئی. وہ کہہ رہے تھے میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا اینڈ نو بڈی واز لائک, اور مجھے کوئی اور یہ جب سے آپ لوگوں کی ملاقات 3 اکتوبر کے بعد آن ورڈ. آج جو ہے وہ آئی تھنک کو نوٹس کیا تھا کنٹمپٹ, تو آج انہوں نے ایکسرسائز مشین وہ کہہ رہے تھے کہ آج انہوں نے دیے. اینڈ دین ہی سیٹ کہ بی بی سے میری ملاقات نہیں. تو دین آئی ٹولڈ ہم کہ وہ بی بی کی آپ کو مبارک ہو. ہی واز ریلیکسڈ کہ وہ چلی گئی ہیں. تو بی بی کی میں نے کہا وہ تو ہو گئی ہیں تھینکس ٹو سلمان صفدر. اور جو خان صاحب کا مجھے آج جو بہت افسوس ہوا یہ ہے کہ خان صاحب کی جو کنڈیشنز جس طرح سے دیکھیے, از اے فارمر پرائم منسٹر, ہی از دا ون آف دا بگیسٹ اسٹارز آف پاکستان ایور پروڈیوسڈ, ہی از دا بگیسٹ فلینتھراپسٹ. ٹھیک ہے, آپ ان کو ساری عمر وہ شہزادوں کی طرح رہ بندہ, آپ نے اس کو صرف کس بات کی سزا ہے؟ آپ نے ان کے اخبار بند کر دیے, پی ٹی وی بند کر دیا, ان کے سیل کی لائٹ چلی گئی, ان کو کھانا پچھلے دنوں یہ بتا رہے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈیل کی شخصان ہے. نہیں میں یہی تو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو جو لیڈرشپ ملنے گئی تھی اس نے بھی آ کے تنقید کی تھی. تو وہ ہمیں تو جیل کی طرف سے اتنی بڑی پریس ریلیز ملی کہ وہ چیا سیڈز ملتی ہیں ان کو ناشتے پہ, مطلب کہ اتنا اچھا ناشتہ تو مجھے گھر پہ نہیں ملتا جتنا بقول. نہیں آپ پیسے خرچے تو آپ کو مل جائے گا نا, آپ خرچہ کریں نا پیسے. تو یہ ہے کہ اور یہ بالکل آج جو انہوں نے بتائی ہیں باتیں وہ بڑی الارمنگ تھی. اور مجھے حیرانگی ہے آپ وہاں جیل ایڈمنسٹریشن سے نہیں پوچھ سکتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میرا خیال میں تو پٹیشن شوڈ بی فائلڈ امیڈیٹلی بائی ٹمورو. کہ میں تو یہ رہا ہوں کہ جب ڈیلیگیشن پہلے گیا تھا 10 دن ہو گئے, وائی ڈیڈنٹ دے ٹیک اپ دس ایشو؟ اسپیسیفک ایشو یہ تھا, اٹ از مور امپورٹنٹ دین دا امینڈمنٹ, اٹ واز مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. جو ان کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی کوتاہی ہے بیرسٹر گوہر کی, سلمان اکرم راجہ صاحب کی, اور لیگل ٹیم سے مجھے تو کیا کہ پٹیشن فائل کریں. دین آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ مائی سیلف اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. آئی ول ڈو اٹ اگین جب بھی ضرورت پڑے گی. میں بی بی صاحب باہر آ گئی ہیں, آئی ایم گلیڈ کہ ایک فیصلہ کی ایک ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ پرائورٹی واز دیئر, ٹھیک ہے, اور یہ ہونی چاہیے تھی. لیکن آج خان صاحب کا اسپرٹ آیا تھا, ان اسپائٹ آف دے ٹرائی ٹو بریک ہم بائی دس مینٹل ٹارچر, وہ نہیں ڈیٹر ہوئے. ورکرز کے بارے میں کنسرن تھا, ہی ڈیڈنٹ ایون نو اباؤٹ وہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک باہر نہیں آئیں. وہ پچھلی ملاقات میں تو انہوں نے بتایا تھا جو بہنیں ہیں تو ایک 66, وہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک 66 سال کی, ایک 65 سال کی, یہ کیا کریں. لیکن انہوں نے کوئی لمنٹ نہیں کیا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. انتظار پنجوتھا کا میں نے بتایا, ڈیٹیل میں بتایا. انتظار پنجوتھا کے جو اچھا سر, اگر ہم تفصیل سے بات کر سکیں انتظار پنجوتھا صاحب کے کیس کے 2 ہفتے غالباً ہو گئے ہیں, آلموسٹ 3rd ویک. جی, تو واٹ از ہیپننگ ان دا کورٹ؟ بیکاز آبویسلی ایک تو یہ نوٹس کیا ہے ہم نے کہ ہر دفعے جو ہیئرنگ ہوتی ہے وہ کوئی ہفتے 10 دن کے بعد کورٹ کرتی ہے. کوئی پروگرس واٹ ہیز بین ہیپننگ ان ہز کیس؟ بیکاز بیچ میں چھٹیاں تھیں اور وہ یہ سارا معاملہ تھا, اور اس کے بیچ میں کورٹ لگی, تو اس لیے میں تھوڑا سا اس دن آئی واز بٹ ورڈ اباؤٹ پنجوتھا صاحب. تو میڈیا نے تلخ کلامی کر دی. میں نے تو شکایت کی تھی چیف صاحب سے کہ آئی ایم ویری ورڈ اباؤٹ ہز ہیلتھ. عامر فاروق صاحب سے میں نے یہ کہا تھا کہ سر ہم آپ ہی سے بات کریں گے, آپ کیا کریں گے. سو وہ کوئی وہاں پہ جو انتظار کی جو ویئر اباؤٹس اسٹل ان نون,
کل ہماری اٹارنی جنرل اور آئی جی سے میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا میں ٹائم دیں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں. میں نے کہا دیکھیے جی یہ تو ساری باتیں ہیں. میری سیٹسفیکشن ہوگی اس کے یہ ویئر اباؤٹس پتہ لگ جائیں یا اس کی ریکوری سے، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں. ایون اف یو سے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا اینڈ دا مین از ناٹ دیئر. جو رپورٹ بنائی اس میں 8 تاریخ کو ابڈکشن ہوئی، 4 بجے میں اور وہ کٹھے تھے، 2 اور وکیل تھے، وی ور ٹوگیدر، وی لیفٹ دا پریمیسز. مجھے انہوں نے کہا کہ میں شام کو آؤں گا، شام کو ان کا نہیں کال آیا تو آئی تھاٹ کہ بزی ہو گئے ہیں. تو صبح مجھے پتہ چلا کہ ان کا، پھر میں نے میڈ ہیو اینڈ ٹرائی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دین آئی فائلڈ اے پٹیشن. علی جاز جو ان کا پارٹنر ہے، دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے، ان کو میں نے جو ہے بیکاز نعیم جو ہیں وہ بھی بیچارے ہی از آن رن بیکاز آف دس فریولس کیسز اگینسٹ ہم. تو پھر چھوٹا جو زیغم ہے وہ بھی کل ہمارے ساتھ تھا. تو میں نے آئی جی صاحب سے اور اٹارنی جنرل سے یہی کہا ہے کہ سر آپ یوز یور گڈ آفیسز. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ مطلب کہ کوئی وکلا کی طرف سے بھی احتجاج نہیں ہوا؟ مطلب یہ اب آپ لوگوں کی کمزوری ہے، وکلا کی زیادتی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ہے؟ نہیں دیکھیں میں کی کمزوری کس پہ ہے، میں الزام نہیں کسی پہ نہیں لگاتا، لوگوں کو نظر آتا ہے نا. دیکھیے ہماری بار کونسل جو ہے وہ صرف وکیلوں سے ووٹ لینے کے تیار ہے، وکیلوں کی تحفظ کے لیے. آج میری بات قاضی عادل صاحب سے ہوئی کورٹ میں، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے، انہوں نے کہا جی کہ وہ بار جس کا ممبر ہے مجھے کہے گا تو میں کہوں گا. میں نے کہا سر اس طرح سے تو نہیں ہوتا. آپ کو بار کون سا ایک وکیل گیا ہے، فرٹرنیٹی ہوتی ہے. آپ لوگ اتنے زیادہ جو ہمارے تو ریپرزینٹیو ہیں نا، ہم شکایت بھی تو انہیں سے کریں گے کہ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو سارے وکیل بڑے عزیز ہوتے ہیں، لیکن الیکشنوں کے بعد نہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی وہ خود کو اس کی توفیق ہوئی ہے، پاکستان بار کونسل بھی سوئی پڑی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا مسودہ لے کے گھوم رہے ہیں. اور وہ جو لوگوں کی تو سر ویسے ہی اس ملک میں اب کسی کو قدر نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب بشرا بی بی کے کوئی پلانز، آئی مین از شی گوئنگ ٹو ریٹرن ٹو اسلام آباد، وہ کہاں گئی ہیں؟ دیکھیے ابھی بی بی سے میری بات ہوئی ہے، وہ بیکاز آبویسلی آئی واز ان دا مڈل آف دس پینڈلم میں، جب میں ان کو وہاں پہ اڈیالہ میں پہنچا تو پہلے سے ان کو ڈپارٹ کر دیا گیا تھا. اور ابھی جب ان سے ملاقات ہوگی یا ان سے کوئی بات ہوگی یا وہ کوئی ایسی ڈائریکشنز دیں گی تو میں آئی وش ہر ویل، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ باہر آ گئی ہیں. شی از اے ویری وائز لیڈی، ویری آنریبل لیڈی. دا وے شی بین ان دا پرزن، ہم لوگ تو اسیری میں بھی ان کے ساتھ تھے، میں نے ان کو بہت حوصلہ مند خاتون پایا ہے. اور جو ان کے خلاف ساری یہ کیسز بھی جھوٹے ہیں، بٹ انہوں نے بریوری کے ساتھ، اور ایک بالکل ہاؤس ہولڈ خاتون ہیں، تو وہ جو ہیں وہ انہوں نے اتنی دلیری کے ساتھ وہ معاملہ کیا. سو خان صاحب کی دوسری فیملی دیکھیے نا. اب آپ کل پٹیشن فائل کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی فیسلٹیز کے حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی I'll ask the relevant people, بی بی صاحبہ یعنی nobody else، اگر وہ اجازت دیں گی یا وہ خود کرنا چاہیں تو we'll do that inshallah, and we have to do that. میں I will communicate with her, I will try my level best کہ میں ان سے آج جو ہے کسی طرح سے یا وہ خود کروا لیں، کسی کے ذریعے کرا لیں. ناٹ میرا خود پٹیشن فائل کرنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، بٹ ٹو ایشور کہ ان کو ہر چیز ملے. اور یہ جو ڈیل کا جو کہہ رہے ہیں ان کو تو یہی باتیں میں بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. when we come back ہم پاکستان میں بڑھتے ہوئے پولیو کیسز پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج دنیا بھر میں پولیو کے خلاف جو عالمی دن ہے اس کو منایا جا رہا ہے. پولیو کا ذکر ہو تو پاکستان کا ذکر بھی ضرور ہی آتا ہے. وی آر ون آف دا فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جو ابھی بھی جنگ لڑ رہے ہیں پولیو سے، اور لگتا نہیں ہے کہ ہم یہ جنگ کوئی جلد ہی جیت جائیں گے. پاکستان میں آج بھی ایک نیا کیس سامنے آیا ہے. اس سال میں اب یہ 40 تک نمبر پہنچ گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ درہ آدم خیل جو ہے وہاں ایک 30 ماہ کا بچہ تھا، اس میں پولیو وائرس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے. یہاں سے انوائرمنٹل سیمپلز جو تھے اس علاقے کے، ان میں تو پولیو وائرس نظر آ ہی رہا تھا. پہلا کیس جو ادھر سے آیا وہ ستمبر میں آیا تھا. یہ 2019 جو تھا پاکستان میں وہ سال ایسا تھا کہ تقریباً 150 کیسز جو تھے وہ سامنے آئے تھے.
اس کے بعد آہستہ آہستہ کمی ہم نے دیکھی. 2020 جو تھا اس میں 85, اس کے بعد 2021 میں صرف 1 کیس رپورٹ ہوا. پھر 2022 سے جو نمبر بڑھنا شروع ہوا 3, اس سے اگلے سال 6, اور 2024 میں اب 40 کیسز سامنے آ چکے ہیں. 20 کیسز اس میں سے صوبہ بلوچستان سے سامنے آئے ہیں. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ فاروق صاحبہ. یہ وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے پولیو ہیں. ویلکم ٹو دا شو عائشہ صاحبہ. جی عائشہ صاحبہ بتائیے گا کہ یہ کیوں اس طرح کا ہوتا ہے کہ پاکستان ہیز بین اسٹرگلنگ ود دس پرابلم، بٹ اس سال جو ہے وہ کیسز کی تعداد کچھ بہت ہی بڑھ گئی ہے. 40 کیسز سامنے آئے ہیں اور ابھی سال مکمل نہیں ہوا. جی تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. آپ کا بہت پرٹیننٹ سوال یہ ہے، لیکن میں یاد کراتی جاؤں سب ناظرین کو کہ حال ہی میں 2021 میں پاکستان کوئی 15 مہینے کے لیے ایٹ اے اسٹریچ ہیومن پولیو کیس فری ہو گیا تھا، جہاں پہ ہمارے جو کور ریزروائرز ایریاز ہیں جس میں کراچی ہے، کوئٹہ بلاک ہے، پشاور خیبر کا ایریا ہے، یہاں پہ کوئی کیس نہیں تھا. And I think then some complacency set in. کچھ ہم نے اس طرح سے پروگرام نے اپنے آپ کو نظریں جو ہیں وہ ہٹا دی، آپریشنز اور کمیونیکیشن سفر ہوا، ایک فیک فنگر مارکنگ ڈیٹا فجن کا فینومینن سامنے آ گیا، اور اس کے ساتھ روٹین امیونائزیشن آپ کے پورے ملک میں بہت لو ہے. پھر یہی وقت تھا جب آپ کی افغان پاپولیشن جو ہے ان کی جب ریپیٹریشن شروع ہوئی انلیگل پاپولیشن کی، تو وہ اپنے گھروں سے اٹھ کر جب وہ دوسرے جگہوں پہ ٹریول کیا تو وائرس اپنے ساتھ لے گئے، جس سے وہ اسپریڈ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا. اینڈ آئی تھنک بیکاز آف دیز ریزنز ایک امیونٹی گیپ جو آپ کے بچوں میں ہے وہ بہت بڑھ گیا. ود دا ریزلٹ کہ جب 2023 میں افغانستان سے وائرس آپ کے ملک میں آیا تو اکٹھے ہی 2020 بچے جو ہے ساؤتھ کے پی میں معذور ہو گئے پیرالسس میں پولیو وائرس کی وجہ سے. سو آئی تھنک اٹ از عائشہ صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات یہ کاٹ رہی ہوں کہ آپ نے یہ جو ذکر کیا کمپلیسنسی کا، تو کیا کہیں بیکاز آبویسلی آپ لوگوں کی حکومت اگست تک تھی، اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک لمبا پیریڈ آیا، پھر الیکشنز ہوئے، تو ود آل آف دس ہیپننگ شاید ود دا کوئک ٹرانسفر آف پاور ڈو یو تھنک اس سے بھی فرق پڑا، یا نگراں حکومت شاید مینیج نہیں صحیح کر پائی؟ I don't think I'm going to blame anyone here کہ کس کی کتنی غلطی تھی، لیکن میں آپ کو بالکل ایک سائنٹیفک طریقے سے بتا رہی ہوں کہ پروگرام کے نمبرز کیا کہتے ہیں. کوالٹی آف کیمپین جو ہے وہ ویک ہو گئی، کوریج اچھا نہیں تھا، ہمارے ورکرز کو سپروائز نہیں کیا گیا، ان کو ان کے حال پر چھوڑا گیا، ود دا ریزلٹ کہ وہ کمیونٹی بیسڈ جو ویکسینیٹرز تھے ان کی کلوژن کے ساتھ وہ فنگرز تو مارک کر دیتے تھے لیکن بچوں کو قطرے نہیں پلا رہے تھے. تو جب یہ نئی گورنمنٹ ابھی آئی ہے، نئی لیڈرشپ آئی ہے، ایک نئے نیشنل کوآرڈینیٹر آئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے مجھے واپس لے کر آئے ہیں، تو ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ مل کر ایک نئی حکمت عملی بنائی ہے. نئی گورنمنٹ میں اب نئی ہم نے اسٹریٹجی ایک حکمت عملی بنائی ہے، جس میں ہم نے 2 مہینے جولائی اور اگست کے ایک پوز لیا کہ ہم دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں، گیپس ہیں، ان کو ہم سرفیس پہ لائیں، ان کو ان ارتھ کریں، ان کو سولو کر کے ہم آگے بڑھیں، کیونکہ بیڈ نیوز ٹوڈے از گڈ نیوز ٹمورو. یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم ابھی اپنا سرویلنس نیٹ ورک اسٹرانگ کریں. اور جو 40 کیسز جس کی آپ نے آج ذکر کیا ہے، اس میں سے میجورٹی ایسے ہیں جو کہ بہت ویک پیرالسس ہے، دے آر ایٹیپیکل کیسز، اور اگر ہم اپنے سرویلنس کو اتنا بیف اپ نہ کرتے تو شاید آج ہم صرف سنگل ڈیجٹ کیسز دکھاتے. لیکن یہ ایسے بچے ہیں جو بہت اچھی کوالٹی آف لائف گزاریں گے، کیونکہ ان کی ویکسینیشن قدرے بہتر ہے بجائے ان بچوں کے جس میں پیرالسس از ویری اسٹرانگ ہیئر. پھر یہ جو 40 بچے ہیں اس میں سے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بہت زیادہ ہیں جو 0 روٹین ڈوز والے ہیں. جب آپ بچوں کو ویکسینیٹ ہی نہیں کرائیں گے تو ظاہر ان میں قوت مدافعت پیدا نہیں ہوگی، اور جو وائرس آپ کے 71 ڈسٹرکٹس میں پھیلا ہوا ہے، پورے پاکستان کے 70 سے زیادہ اضلاع میں ہمارے 400 سے زائد ماحولیاتی نمونے پازیٹیو آئے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو وائرس اٹیک کرتا ہے جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. تو ہم نے ایک سپٹمبر کا سب نیشنل کیمپین چلایا ہے، اب 28 اکتوبر کو ہم ایک پورے ملک میں نیشنل کیمپین چلانے جا رہے ہیں، جس کے تحت ہم 45.4 ملین 5 سال سے کم بچوں تک پولیو کے قطرے لے کر جائیں گے اور ان کو پلائیں گے. پروگرام نے بہت سی امپروومنٹس کی ہیں. ہم نے اپنی مس چلڈرن کو ڈیجیٹائز کیا ہے تاکہ ان کو ہم پراپرلی. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कराची का। डॉन अखबार में एक रिपोर्ट पिछले दिनों छपी कि सोमवार के दिन शहर से गुलिस्तान जौहर के इलाके से 8 बलोच तलबा जो है वो लापता हो गए। उनके वर्सा ऑफकोर्स इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें ले गए। पुलिस जो है वो इन इल्ज़ामात पर कोई बयान नहीं दे रही। तालिब इल्म जो हैं वो 3 जो थे वो जामिया कराची और उर्दू यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ था, बल्कि जो बाकी थे वो इंटरमीडिएट के तालिब इल्म थे। वर्सा ये भी कहते हैं कि उन्होंने अजीज़ भट्टी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, मगर SHO ने इनकार कर दिया। इस सारे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वक्कास अली साहब, सहाफ़ ऑन कराची। वेलकम टू द शो सर। जी वक्कास साहब, ये बताइए ये क्या मामला है इन 8 तलबा का, और एक ही दिन 8 के 8 गायब हो गए? जी बेसिकली ये स्टूडेंट्स थे जिसमें से 3 जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और 2 मदरसे के स्टूडेंट्स थे, और बाकी जो है एक स्टूडेंट जिसके भाई जो पटिशनर हैं जिन्होंने कोर्ट को मूव किया, तो वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट हैं बलूचिस्तान के अंदर, और लेकिन वो यहाँ पे नीपा में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे। तो ये एक शेयर्ड फ्लैट के अंदर रह रहे थे, और पुलिस ने जो है वो 16 अक्टूबर को तकरीबन शाम 5 बजे के करीब जो है अचानक से रेड किया और इन सबको जो है वो लेकर उठा के गए। तो यानी कि सर आप कह रहे हैं कि पुलिस आई और 8 के 8 जो तलबा थे जो, और वही 8 रह रहे थे उस फ्लैट में, उन सबको उठा के ले गई? ये किसी ने कोई कहना है, हाँ रिश्तेदारों का कहना है, आप ये कह रहे हैं। तो सर वहाँ कोई फ्लैट के लोग, किसी ने कुछ देखा? रिश्तेदारों को भी ये बात कैसे मालूम हुई? कोई तफसील आपके पास है? जी उनके जो रूममेट्स थे, जैसे एक कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं बेबर्ग अमीर, जो अभी तक मिसिंग है, इन 8 स्टूडेंट्स के अंदर ही हैं वो, उनके रूममेट से मेरी जो बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इनको जो है वो 5 बजे के करीब जो है उठाया गया, और जो इनके भाई हैं ये तो जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी उसी फ्लैट में रहते थे मगर उन्हें उठाया नहीं गया? जी जी अच्छा जी। तो वो सर कुछ और तफसील बताते हैं कि क्या वाकया हुआ, कैसे वो आए, क्या उन्होंने कहा? डिड ही प्रोवाइड एनी डिटेल्स? देखिए डिटेल्स उन्होंने ज्यादा कोई डिटेल्स दी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अचानक से जो है रेड किया गया और किसी को कोई अंदाजा नहीं था, और उसके बाद से उनकी कोई डिटेल्स जो है वो हमें कोई वेयर अबाउट्स पता नहीं है। अलबत्ता ये है कि बलूचिस्तान पोस्ट की एक जो है उन्होंने कोई खबर चलाई है, आई डोंट नो इफ इट्स ऑथेंटिक और नॉट, लेकिन वो उनका क्लेम ये है कि शोएब जो है वो इन 8 स्टूडेंट्स में से था, वो रिलीज हो गया है आज। अच्छा, वो रिलीज हो गया है, मगर ये इंडिपेंडेंटली कंफर्म नहीं हुआ कि वो अभी कंफर्म नहीं हुआ। सही। और इनके भाई जो जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने आपसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की? जी वो कंबर अली हैं जो मिसिंग स्टूडेंट है, कंबर अली, उसके भाई हैं वजीर अहमद जो पिटिशनर हैं, ही मूव्ड सिंध हाई कोर्ट और ऑन 21 अक्टूबर, और उनके मुताबिक पहले तो पुलिस ने इनकी FIR रजिस्टर करने से मना किया, लेकिन जब उन्होंने एक पिटीशन दायर की है ऑन 21 अक्टूबर, तो उसके बाद जो है कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि पुलिस ऑफिसर्स को कि आप नवंबर 4 तक जो है सारे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करें अदालत में। लेकिन ये है कि अभी तक वो जो पिटिशनर हैं वजीर अहमद, उनका यही कहना है कि अभी तक हमें पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दी है कि आपकी इवन FIR भी रजिस्टर हुई है या नहीं, और उसके अलावा हमें वेयर अबाउट्स का भी अभी तक कुछ पता नहीं है। तो ये भाई क्या सर गुमशुदगी के बाद कराची आए हैं पिटिशन फाइल करने, या वो भी वहीं कराची में ही रहते हैं? जी इनके बकौल ये बेसिकली ये ग्रेजुएट हैं खुद तुर्बत यूनिवर्सिटी से, और उस वक्त ये क्वेटा में थे, लेकिन ये जब इंसिडेंट हुआ है तो इंसिडेंट होने के बाद ये कराची आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।